ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से हम उसके दीन और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अदना और हकीर सी खिदमत का फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। कोशिश करना, जिद्दोजहद करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। उसे अंजाम तक पहुंचाना और मुकम्मल फरमाना अल्लाह का काम। अभी कुरान मजीद की जो आया करीमा मैंने तिलावत की है वो अब सब अहबाब के लिए काबिल तवज्जो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब उसने इस आयत करीमा पर गुफ्तगू पहले तफसील के साथ मैं कर चुका हूं, मगर आज इस आयत करीमा के कुछ और पहलू बयान कर रहा हूं जिन पर पहले जितनी बार गुफ्तगू हुई इस आयत करीमा पर उन पर रोशनी नहीं डाली गई। ये नए पहलू। और कुरान मजीद तो अल्लाह का कलाम है। हम क्या, हम दुनिया से चले जाएंगे और आएंगे, फिर और आएंगे, और क़यामत तक कुरान मजीद के मानी और मतालिब और मारिफ पे गौर करने वाले आएंगे और हर बार कुरानी आयात का एक नया हुस्न दिखाई देगा और जमाल कुरानी की नई झलक नजर आएगी। जैसी सूरत पैदा होगी कुरान मजीद से उसी सूरत के मुताबिक रहनुमाई मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि याद करो वो वक्त जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया और ये इरादा जाहिर किया कि मैं जमीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस इरादे का इजहार मलाइका के सामने फरमाया कि मैं ज़मीन में किसी को, यानी इंसान को और फिर नस्ल बनी आदम को और नस्ल इंसानियत को खिलाफत और नियाबत और क़यादत और हुक्मरानी का मनसब सौंपना चाहता हूं ज़मीन पर। जब फरिश्तों ने अल्लाह जल्ल मजदहू के इरादे से आगाही हासिल की तो दो गुजारिशें अल्लाह पाक की बारगाह में पेश की। कितनी? दो गुजारिशें पेश की। एक ये गुजारिश पेश की, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। बारी ताला, कि आप जमीन में ऐसे को खलीफा और नायब और कायद और हुक्मरान बनाना चाहते हैं। इशारा इंसान की तरफ था और नस्ल बनी आदम की तरफ था कि अगर आप इंसान को जमीन की क़यादत और हुक्मरानी और खिलाफत और नियाबत का मनसब अता करना चाहते हैं तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि बारी ताला, हम तो ये देख रहे हैं कि ये इंसान जमीन पर फसाद अंगेजी करेगा और खून रेजी करेगा और इसके हाथ से कत्ल गारत गरी होगी
تلوار چلائے گا، گولی چلائے گا، خون بہائے گا، تو کیا ایسے شخص کو زمین میں خلافت اور نیابت اور قیادت اور حکمرانی جیسا عظیم منصب عطا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک گزارش تھی۔ دوسری گزارش اپنے حوالے سے کی، عرض کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور باری تعالی ہم جو حاضر ہیں ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، سراپا تسبیح ہے، سراپا حمد ہیں، اور تیرے عبادت گزار ہیں۔ ہم نے نہ کبھی کوئی خطا کی، نہ گناہ کیا، نہ فساد کا امکان، نہ قتل و غارت کا، تو ہم حاضر ہیں ہمارے ہوتے ہوئے اس کو خلیفہ بنانے اور زمین میں قیادت کا منصب سونپنے کی کیا ضرورت؟ یہ استفساراً طلب ہدایت کے ارادے سے اپنی گزارشات پیش کی۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ان دونوں آبزرویشنز، دونوں مشاہدات جو انہوں نے انسان کی نسبت اور اپنی نسبت جو دونوں گزارشات پیش کی، اللہ پاک نے دونوں میں سے کسی کو بھی رد نہیں فرمایا، کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے جو انسان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ بات غلط ہے، انسان کے ہاتھوں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی اس اظہار رائے کی نفی نہیں کی، اور فرشتوں نے اپنی نسبت جو فرمایا کہ ہم سراپا تسبیح اور حمد ہیں، اللہ اللہ کرتے، تسبیح پڑھتے، تیری عبادت کرتے، اللہ پاک نے ان کے اس قول کی بھی نفی نہیں فرمائی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باتیں اور مشاہدے دونوں درست، مگر انی اعلم ما لا تعلمون کا مفہوم یہ ہے بھئی مشاہدے دونوں درست ہیں، مگر تم نے ان سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ غلط ہے۔ آبزرویشنز دونوں درست، انسان کے اندر جو تم نے دیکھا وہ جوہر خون خرابے کا، قتل و غارت کا، فساد انگیزی کا، جو کچھ تمہیں نظر آیا، تم نے چشم تخیل میں دیکھا اور بیان کیا، وہ بھی درست ہے، ہوگا۔ اور اپنی نسبت جو تم نے کہا کہ ہم ہر وقت تسبیح تحلیل اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی درست ہے، مگر اس سے جو تو نتیجہ اخذ کر لیا کہ فساد انگیزی کے جوہر اور ملکہ کی وجہ سے انسان قیادت و خلافت کا حقدار نہیں، اور تم سراپا تسبیح اور اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے خلافت اور قیادت کے حقدار ہو، یہ نتیجہ غلط ہے، یہ نتیجہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ کچھ چیزیں اور ہیں پردے میں ہیں، وہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، تم نہیں دیکھ رہے۔ کیسے سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم نے اتنا تو دیکھ لیا اور جان لیا کہ انسان گولی چلائے گا، تلوار چلائے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، فساد مچائے گا۔ اب اگلی بات سوچنے والی وہ یہ کہ گولی چلاتا کون ہے، بزدل یا جرت مند؟ بتائیے نا، بزدل چلاتا ہے گولی، گولی چلانا، تلوار اٹھانا، قتل و غارت گری کرنا، خون خرابہ کرنا، یہ جو عمل ہے، جو آدمی تباً بزدل ہو، معاذ شریف النفس، مسکین طبیعت کا آدمی، مرنجا مرنج، جی حضور ایسا کرنے والا، دل میں جرت اور ہمت بھی نہ ہو، ایسے شخص سے بندوق اٹھائی جاتی، چلتی ہے گولی، وہ تو گولی کی آواز سن کر ہی شہید ہو جائے گا۔ وہ خون کیا بہائے گا، اس غریب کا اپنا خون خشک ہو جائے گا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ تمہیں انسان کی شخصیت میں جو خون خرابے، قتل و غارت گری اور فساد انگیزی کا جو منظر نظر آ رہا ہے، ذرا اس کے پیچھے اس جوہر پہ بھی نظر کرو کہ جو جوہر جرت ہے، جو جوہر جواں مردی ہے، جو جوہر ہمت ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایسا کام کرنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ یہ کام ایک محض شریف النفس مسکین اور بزدل کمزور ہمت آدمی نہیں کر سکتا۔
لہذا اتنی بات کو تمہیں ماننا ہوگا فرشتوں کہ جو خون بہا رہا ہے، جو بہا رہا ہے، اس کا اپنا خون بھی بہہ جائے تو وہ اتنی ہمت بھی رکھتا ہے۔ جو اگلے پر گولی چلا رہا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھ پر بھی چل سکتی، اس نے یہ بات تولی ہے۔ جو لڑ رہا ہے اور مار رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں بھی نیچے آ کر مر سکتا ہوں، تو اس کی فساد انگیزی کے پس منظر میں ایک جرت کا، جمع مردی کا، شجاعت اور بہادری کا جوہر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ شجاعت، جمع مردی، ہمت اور جرت کا جوہر جس نے تلوار اس کے ہاتھ میں تھما دی، جس نے گولی اس کے ہاتھ میں دے دی، جس نے اسے میدان میں لا کے مرد میدان بنا کے کھڑا کر دیا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ تلوار چلاتا کس کام کے لیے؟ اگر کسی کا حق چھیننے کے لیے چلاتا ہے تو تلوار غلط چلی، اور کسی مظلوم کو حق دلانے کے لیے چلاتا ہے تو تلوار درست چلی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی گولی اور بندوق کفر اور ظلم کی حمایت میں چلتی ہے یا حق اور دین کی اقامت کے لیے چلتی ہے۔ خون تو ابو جہل نے بھی بہایا اور خون ابو بکر نے بھی بہایا رضی اللہ عنہ، خون ابو لہب بھی بہاتا رہا، خون عثمان و علی بھی بہاتے رہے، اور خون آشام لشکر لے کر یزید بھی میدان میں آیا، اور خون دینے اور بہانے کے لیے حسین بھی آئے۔ یسفک الدماء، خون سے کھیلا یزید بھی، اور اپنی خون اور جان سے کھیلا حسین بھی، مگر اس کا خون سے کھیلنا اور تھا اور حسین کا خون سے کھیلنا اور تھا۔ یہ جو تم نے سوچا کہ خون بہائے گا، اس کے پس منظر میں ایک جوہر ہے، اور وہ جوہر دیکھنے والا ہے کہ یہ جرت کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی۔ اشارہ اس امر کی طرف بھی تھا کہ فرشتوں، یہ میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرشتوں تم جو دیکھ رہے ہو کہ انسان خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، اس چشم تخیل سے اور چشم تصور سے تمہیں عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے تلوار اٹھا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے عمر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب حضرت عمر کو، جب وہ خالی عمر تھے، اطلاع ملی قبول اسلام سے قبل کہ گھر گھر اسلام کے چراغ جل رہے ہیں، باپ کافر ہے تو بیوی مسلمان ہو رہی ہے، ماں، والدین مشرک ہیں تو اولاد مومن ہو رہی، گھر گھر اسلام کی شمع چل رہی ہے، صدائے حق بلند ہو رہی ہے، اور معاشرہ حق اور باطل میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ جب عمر نے دیکھا کہ پیغام توحید اور پیغام رسالت تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے، وہ غصے میں آ گئے، اور جب دیکھا کہ ان کے خاندان اور ان کے گھر میں اسلام آ پہنچا، تلوار اٹھا لی اور چلے کہ میں اسلام کا قصہ ہی تمام کر کے آؤں گا، معاذ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، اس چراغ کو بجھا دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھا کے چل دیے، مگر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو تلوار لائے تھے، اور نگاہ مصطفیٰ جو عمر کے دل پہ پڑی، شکار ہو گئے۔ اب اللہ پاک یہ بات سمجھا رہے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون کے کلمات میں کہ فرشتوں تم نے عمر کو تلوار اٹھا کے آتے دیکھا ہے، شکار ہو کر واپس جاتے نہیں دیکھا۔ تم نے عمر کو فقط آتے دیکھا، میری نگاہیں عمر کو جاتے بھی دیکھ رہی ہیں۔ تم نے اتنا تو دیکھا ہے کہ وہ آق محبوب کا سر، حضور کا سر قلم کرنے کے لیے عمر آیا کس طرح تھا، اور انی اعلم ما لا تعلمون کے آئینے میں میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ عمر مصطفیٰ کی نگاہوں کا شکار ہو کر واپس گیا کس طرح تھا۔ عمر کی وہی تلوار تھی یا اسلام کا قصہ تمام کرنے کے لیے آئی تھی، یا یہی عمر سین کعبہ میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے مکہ والو، کون اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنی اولاد کو یتیم کروانا چاہتا ہے عمر کے مقابلے میں آ جائے۔
تو اسلام کے دفاع کے لیے عمر کی تلوار لہر رہی تھی. یہی خوبی تھی حضرت عمر کی جس پر حضور علیہ السلام نے انہیں اللہ سے مانگ لیا تھا اور عرض کیا تھا باری تعالی عمر بن الخطاب یا عمر بن الشام، ان دو میں سے کسی ایک زبان سے پہلے عمر بن خطاب کا نام نکل گیا اور حبیب کی زبان سے جو بات نکل گئی وہی تقدیر بن گئی. اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الشام. اسلام کو عزت عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عمر میں یہ جوہر تھا، اتنی جرت مندی کا، شجاعت کا، طاقت کا، جان دے دینے کا اور ظلم کی جان لے لینے کا، اس عمر کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا اور اسلام کی عزت کے لیے اور برتری کے لیے مانگا. اس لیے قرآن مجید نے کہا القوی الامین، مومن امانت دار بھی ہوتا ہے مگر قوت والا ہوتا ہے. جو کمزور ہو وہ امانت کی حفاظت کیا کرے گا؟ جس کو 2 تھپڑ لگے، کیا 2 تھپڑ لگے اور وہ انقلاب لائیں گے اور گردنیں کٹائیں گے کہ نعرے لگاتا لگاتا گھر کے اندر جا گھسے اور کنڈی دے لے اور 3 دن باہر نکلنے کا نام نہ لے، اس سے کیا تحریک کو تقویت پہنچے گی؟ سمجھ گیا نا؟ حضور علیہ السلام نے اس عمر کو مانگ کے لیا کہ جو گھر میں چھپنے والا نہ تھا، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اہل کفر کو للکارنے والا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک کا فرمان یہ تھا کہ فرشتوں تم نے تو خونریزی کے جوہر کو، منظر کو دیکھا ہے اور میں اس کے پس منظر کو دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر کار فرما جوہر کو دیکھ رہا ہوں. یہ جوہر نہ ہو اور نہ ہوتا تو حسین کہاں سے پیدا ہوتا؟ یہ جوہر نہ ہوتا تو عمر ابن الخطاب کہاں سے پیدا ہوتا؟ یہ جوہر نہ ہوتا تو علی شیر خدا کہاں سے بنتا؟ یہ جوہر نہ ہوتا تو امیر حمزہ سید الشہداء کہاں سے بنتا؟ یہ جوہر نہ ہوتا تو خالد بن ولید اللہ کی تلوار کہاں سے بنتے؟ یہ جوہر نہ ہوتا محمد بن قاسم کہاں سے آتے؟ الغرض یہ سارے مجاہدین اسلام جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے اسلام کی داستان رقم کی اور اقامت دین اور غلبہ حق کا سنہری باب رقم کیا، وہ اسی جرأت و شجاعت کے جوہر اور پس منظر سے نکلے. اللہ پاک کا یہ فرمان کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تم نے انسان کے اس جوہر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا نہیں دیکھا، اور جو تم یہ سمجھ رہے ہو اس کی قتل و غارت گری کو دیکھ کر کہ اس وجہ سے وہ مستحق کی قیادت نہیں اور مستحق کی خلافت نہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسی جوہر کا جو دوسرا رخ ہے کہ جب اس کی تلوار، اس کو شعور مل جاتا ہے، حق اور باطل کا شعور مل جاتا ہے، نیکی اور بدی کا فرق کرنے لگتا ہے، سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنے لگتا ہے، خیر و شر میں امتیاز کرنے لگتا ہے، تو یہی جوہر اس کا فساد نہیں رہتا، جہاد بن جاتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب کی قوم میں کیوں مبعوث فرمایا گیا؟ بہت سی اسباب ہیں، ان میں سے ایک تاریخی سبب ہے اور وہ یہ بھی کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے، عربوں سے زیادہ علم رکھنے والی قومیں دنیا میں موجود تھی اس وقت. تہذیب و ثقافت میں ترقی یافتہ قومیں ان سے زیادہ موجود تھی، فلسفے میں زیادہ ترقی یافتہ قومیں موجود تھی، ایک طویل تہذیبی داستان اور علمی ارتقاء کی سٹوری اور ہسٹری تاریخ رکھنے والی قومیں موجود تھی، خوش اخلاق لوگ ان سے زیادہ موجود تھے، بڑی خوبیاں رکھنے والی قومیں روئے زمین پر موجود تھی. اللہ پاک چاہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں مبعوث فرما دیتے، یونان میں مبعوث فرما دیتے، گریک ایک تہذیب تھی یونان میں، روم میں مبعوث فرما دیتے، ایران میں مبعوث فرما دیتے. بہت ساری قومیں زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ وسائل اور ہنر اور علم اور فن رکھنے والی موجود تھی، مگر ساری کائنات کے لیے نبی بنایا جانا تھا، دنیا کے کسی بھی خطے میں مبعوث ہوتے اس سے کوئی فرق نہ پڑتا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری کائنات انسانی کے لیے تشریف لا رہے تھے. اگر عرب میں مبعوث ہوئے
کسی اور خطے میں مبعوث ہوتے تب بھی فرق نہ پڑتا، اسی خطے کی زبان قرآن کی اور ہمارے دین اسلام کی زبان بن جاتی اور وہی زندہ ہو جاتی۔ تو عربوں کو شرف اس لیے ملا کہ آقا وہاں مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں مبعوث ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی خوبی جو عربوں میں تھی، اور اتنی بڑی خوبی کسی اور قوم میں نہ تھی، وہ یہ کہ یہ جنگجو تھے، یہ جنگجو تھے، جرأت مند تھے۔ ان کی جنگجوئی کیا تھی؟ اونٹ کو پانی پلانے پر جھگڑا ہو گیا تو نسل در نسل تلوار چلتی رہی۔ منفی کام تھا، کیا برا کام تھا، فساد انگیزی کا منفی رخ تھا۔ قبیلہ در قبیلہ جنگیں چلی، مدتوں تک جنگ چلی، چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں نکل آتی، بچے بچے تلوار زن تھے، تیغ زن تھے، آپس میں آمنے سامنے ہو جاتے، مدتوں امن لٹتے رہتے، سینکڑوں ہزاروں قتل ہوتے، قربانیاں دیتے۔ اس قوم کا واسطہ ہی صبح و شام اس کے بچوں کا واسطہ بھی تلوار سے تھا۔ جنگجو قوم تھی اور ہر وقت شر و فساد، خوریزی، فتنہ اور قتل و غارت گری میں محو رہتے۔ اس قوم کو بعثت مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعثت مصطفی کے لیے اس قوم کو انتخاب کیا جانا کسی حکمت سے خالی نہ تھا۔ کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ آج پورے عالم کے ساتھ اور دنیا کفر و طاغوت کے ساتھ حق کو ٹکرانا تھا۔ باطل استعماری اور سامراجی طاقتوں کے خلاف حق نے سر اٹھانا تھا، دین کو روئے زمین پر قائم کرنا تھا۔ یہ سارا کام ایک مسلسل انقلابی جد و جہد، ایک ہمگیر انقلاب کے بغیر اور سینکڑوں جانوں کی قربانی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے پے در پے معرکے ہونے تھے، غزوات ہونے تھے، جہاد ہونے تھے، جنگیں ہونی تھی، اور ان انقلابی مرحلوں سے گزرنے کے لیے ایک ایسی قوم درکار تھی جس قوم کو تلوار کے ساتھ محبت ہو، ٹکرانے کے ساتھ محبت ہو، جو خون دینا جانتی ہو، جان دینا جانتی ہو۔ ایک ایسی جنگجو قوم، اصلاً جنگجو قوم درکار تھی۔ نری شریف آدمی نہیں، نرے خالص شریف آدمی نہیں، تسبیح رولنے والے نہیں، وہ خوبیاں ہوں کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ جن ہاتھوں میں تسبیح نہ تھی انہیں تسبیح دینے کے لیے آئے تھے، جو جبینیں اللہ کے حضور جھکتی نہ تھی انہیں جھکانے کے لیے آئے تھے، جو جبینیں شرک کرتی تھی انہیں توحید آشنا کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کی بندگی کا توق ان کے گلے میں ڈالنے آئے تھے۔ یہ کام تو ہونے والا تھا، اسی کے لیے تو آقا مبعوث ہوئے۔ مگر اس کام سے پہلے ایک بنیادی جوہر اس قوم میں درکار تھا۔ یاد رکھ لیں، ایک چور اور ڈاکو ہو، اسے آپ تربیت کر کے متہجد حتیٰ کہ ولی تو بنا سکتے ہیں، زانی شرابی کو تائب کروا کر، چور اور ڈاکو کو توبہ کی راہ پر لگا کر صحبت کے فیض اور تربیت کے فیض سے ولایت کے درجے تک لے جا سکتے ہیں، مگر ایک بزدل کو اپنی صحبت میں رکھ کے جرأت مند نہیں بنا سکتے۔ بڑا اہم نقطہ ہے ذہن نشین کرنا۔ بخیل کو سخی نہیں بنا سکتے، بخیل کو صحبت اور تربیت میں رکھ کر سخی نہیں بنا سکتے، بزدل کو جرأت مند نہیں بنا سکتے، کینہ پرور کو دل کا سخی اور دل کا فراخ نہیں بنا سکتے۔ وہ جو نفس اور اندر کے روگ ہیں یا خرابیاں ہیں اور ذلتیں ہیں اندر کی، مذمومات نفس، ان میں سے کئی ایسے مذمومات ہیں جن کا تعلق جبلت سے ہے، خلقت و فطرت سے ہے، وہ صحبت و تربیت سے بدلتی کم و بیش تو ہو جاتی ہیں، کم ہو گئی یا زیادہ وہ تو ہو سکتی ہیں، مگر کلیتاً کالعدم نہیں ہوتی۔ لہذا اگر ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے جو تہجد تو قضا نہ کرتی مگر ساتھ بزدل بھی ہوتی، جو اللہ اللہ تو بری کرتی، ہر وقت دن میں ہزار ہزار تسبیح پڑھ لیتی، مگر کسی باطل سے ٹکرانے کی ہمت دل میں نہ ہوتی، تو ایسی کمزور ہمت اور بزدل قوم کے ذریعے حق سر بلند نہیں ہو سکتا تھا۔
اللہ پاک کا فرمان یہ تھا هُوَ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وفی مقام آخر وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے اپنے رسول کو اسی لیے دنیا میں بھیجا، ہدایت دے کر، دین حق قرآن اور اسلام دے کر، تاکہ باطل سے ٹکرائے، طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائے اور دین حق کو غالب کر دے. بے شک کافر مشرک لوگ مخالفت کرتے پھریں، ٹکراتے پھریں، ناپسند کرتے پھریں. رسول کی آمد اقامت دین اور غلبہ حق کے لیے تھی، باطل طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے تھی، سامراجی استعماری طاقتوں کو للکا کر دین کا علم سر بلند کرنے کے لیے تھی. اور اس عظیم انقلابی مقصد کے لیے ایک جوہر کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، اصل جبلت کے اعتبار سے انقلابی جنگجو قوم درکار تھی. وہی جنگجو قوم اور ان کا جنگجوانہ کردار فرشتوں کو خونریزی کی شکل میں نظر آ رہا تھا، اور وہ خون بہتا دیکھ کر سمجھ رہے تھے ایسا حکمران اور قائد بنایا جا رہا ہے. اور رب کائنات کی نظر اس بہتے ہوئے خون پر بھی تھی، مگر ساتھ اس مقصد کے لیے بھی تھی جس مقصد کے لیے اللہ ان کو تیار فرمانا چاہتا تھا. حضور علیہ السلام کو ان میں بھیجا تو پسند یہ کیا کہ جوہر جمع مردی کا، جہاد کا، انقلابیت کا تو ان کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا. جوہر جمع مردی کا، جہاد کا موجود تھا، اب فقط رخ بدلنا تھا. بولیے فقط، کہ پہلے قبیلوں کی عصبیت کے لیے لڑتے تھے، اب اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے بن جائیں. فقط رخ بدلنا تھا. جیسے بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلیا رب دا کی پونا، ادھروں پٹنا ادھر لاؤنا. فرمایا رب تو یوں ملتا ہے، رابطہ قائم ہو چکا ہو تو ادھر سے سوچ نکالیں اور ادھر کا لگا دیں. جنگجو تو پہلے ہی تھے، تلوار کے سائے میں تو پلنے والے تھے، تلوار سے محبت کرنے والے تھے، موت سے ڈرنے والے نہ تھے، موت کو چومنے والے تھے. یہ خوبی تو موجود تھی، اب فقط سوچ بدلنے کی دیر تھی. بھئی تم اپنی نسلی عصبیتوں کے لیے لڑتے ہو، یہ کفر ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑو، یہ ایمان ہے. پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو عرض کرنے لگے ایک روز ابا جان جب میں مسلمان نہ تھا، کافر تھا، غزوہ بدر کے دن میں آپ کے مقابلے میں مکہ کے کافرانہ لشکر کی طرف سے لڑ رہا تھا. عرض کی ابا جان، اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، 2 بار آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا بیٹے رب کائنات کی عزت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو نے چھوڑ دیا. اگر تیری گردن ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتی میں تیرا سر قلم کر دیتا. چونکہ جس دن سے ہمارا سودا اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے، ہمارے سارے رشتے منہدم ہو گئے، ایک رشتہ حق والا قائم ہو گیا. دو جہان آقائے دو جہان ہجرت مدینہ سے قبل اسلام کا جو خمیر اپنی امت میں رکھا، اس کے اندر بھی جہادیت اور انقلابیت اور خون دینے کی بات تھی. جب یثرب سے آئے ہوئے لوگوں نے عرض کیا حضور، یثرب سے آئے ہوئے لوگوں نے مینا کے میدان میں ہجرت مدینہ سے پہلے عرض کیا حضور مکہ چھوڑ کے، مکے میں مخالفتیں، ہر وقت مخالفتیں، چھوڑ دے مکہ، ہمارے پاس آ جائیں یثرب، مدینہ میں آ جائیں. اس وقت مدینہ نہ تھا. تو حضور نے ایک ہی بات فرمائی تھی، میں تمہارے پاس آتا ہوں مگر میرے تمہارے پاس آنے کی قیمت بڑی زیادہ ہے. مجھے لے تو جا رہے ہو مگر اس کا مول بہت ہے، قیمت بہت زیادہ دینی پڑے گی. دو گے؟ عرض کہ حضور کیا قیمت ہے آپ کو لے جانے کی؟ فرمایا گردنیں کٹوانی پڑیں گی، تمہارے خون بہیں گے، مال لٹیں گے، عزتیں لٹیں گی، جانیں جائیں گی. بولو اگر میری خاطر جان و مال اور عزت و آبرو سب کچھ لٹا سکتے ہو تو مجھے لے جاؤ، یہ سودا ہے.
وہ مسکرا پڑے، عرض کیا حضور یہ تو سستا سودا ہے، اپنی جانیں دے کر مصطفیٰ کو لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جانوں کا سودا کر کے مصطفیٰ کو لے گئے۔ خالی تسبیح رولنا دین نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتو تم نے یہ رنگ دیکھا ہے، اس کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، اور خود سمجھتے ہو کہ ہم تسبیح کرتے، تحلیل اللہ اللہ کرتے، اگر نرا اللہ اللہ کرنے سے تمہیں زمین کی قیادت دینا ہوتی تو میں انسان کو پیدا ہی نہ کرتا، پہلے ہی تمہیں خلافت دے دیتا۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ نرا اللہ 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 کرتے رہنے سے قیادت اور خلافت اور نیابت نہیں ملتی، اللہ اللہ کرنے سے کردار آتا ہے، اور جرأت و جمع مردی سے تلوار، اور جب تک کردار اور تلوار دونوں جمع نہ ہو اسلام کی منزل نصیب نہیں ہوتی۔ کردار نہ ہو تلوار ہو چنگیزی ہے، کردار نہ ہو تلوار ہو چنگیزی ہے، اور تلوار نہ ہو خالی کردار ہو بزدلی اور رہبانیت ہے۔ بزدلی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے، تلواروں کے سائے کے نیچے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے لڑا، اور قرآن کہتا ہے خواہ غالب آ جائے یا مارا جائے وہی اللہ کی راہ ہے۔ تو فرشتے جو نری تسبیح کرنے والے تھے، تصوف والے، روحانیت والے، حلقہ ذکر والے، شب بیداریوں والے، نیرے اللہ اللہ والے، ان کو قیادت و خلافت کا حقدار نہیں ٹھہرایا۔ مجھے کچھ عرصے سے احساس ہونے لگ گیا کہ آپ کو ہر وقت 10 سال سے تصوف کے درس دے رہا ہوں، اور روحانیت کے سبق اور ذکر اذکار کے اور فکر و مراقبہ کے اور اللہ اللہ کے، یہ احساس ہونے لگ گیا کہ تصوف اور روحانیت کی بہت، اور تواضع انکساری کی بہت زیادہ مسکینی کی ڈوز دے 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 کر یہ احساس ہو چلا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہیوں سے ہی نکل کے شیعوں کی طرف جا رہے ہو۔ یہ سمجھ آیا لفظ ہی اور شی انگریزی کے دو لفظ ہیں، ہی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شی عورت کے لیے۔ ایسا احساس ہونے لگا تھا کہ بہت ہی زیادہ ڈوز روحانیت کی دے دے کر ہی سے تو آپ نکل گئے، اور شی تک ابھی نہیں پہنچے، بس درمیان کے مقام پر ابھی فائز ہو گئے۔ ہی اور شی کا درمیانی مقام کیا ہوتا ہے؟ خواجہ سرا۔ مردان حق مجاہدان حق ہوتے، جب تک میدان کے مرد نہیں بنیں گے مرد حق نہیں بنے گے۔ دشمن باطل طاغوت قوتیں ٹھیک ہے شر سے ہاتھ روکو، مگر جرت سے ہاتھ نہ روکو۔ جرت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ نظم ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو، اس کے بعد علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اسماء سکھا دی، اشیاء عالم، موجودات عالم کے افعال، صفات، فنکشنل نالج آف دی ورلڈ، فنکشنل نالج آف یونیورس آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ علم آدم الاسماء کلھا، فرشتوں سے فرمایا اب تم بتا دو، اس نظم عالم کا علم بتا دو، موجودات عالم کے افعال، خواص، فنکشنل نالج تمہیں ہے دنیا کا تو بتا دو۔ فرشتے عرض کرنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ ہمیں تو وہی تسبیح اللہ اللہ کرنے کا جو آپ نے علم دیا ہے، اور جتنا بتایا اتنا کچھ جانتے ہیں، دنیا کا باقی جو نظم عالم کا نظام نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم انبئہم باسمائہم، اب آپ بتا دیں۔ فلما انبأہم، جب آدم نے بتا دیے وہ اسماء، وہ صفات، وہ خواص، وہ افعال، فنکشنل نالج ان کے سامنے رکھ دیا، اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میں غیب جانتا ہوں زمین و آسمان کا؟ مقصود یہ سمجھانا تھا کہ زمین اور دنیا کی قیادت اور امامت اور پیشوائی کے لیے صرف تسبیح و تحلیل کا علم نہیں، دنیا کا علم چاہیے، نظم عالم کا فنکشنل نالج چاہیے، صرف سجدے ذکر اذکار نہیں، جرأت و جوان مردی چاہیے، اور صرف نور کردار نہیں، تلوار کی دھار بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں یکجا ہوں گی تو آپ مصطفی انقلاب کی منزل کو پا لیں گے، مصطفی انقلاب کی منزل کو پا لیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بیدار ہوں،
अपनी जिंदगी के अंदर एक जिहादी जज्बा पैदा करे, इनकलाबी जज्बा पैदा करे, मगर वक्त बे वक्त का ख्याल रहे, वक्त बे वक्त का ख्याल रहे। इसलिए अल्लाह पाक ने अल्लामा आदम अलअस्माअ कुल्लहा, शऊर और आगही की बात भी कर दी। जुरत और जवामर्दी हो, जिहादियत और इनकलाबियत हो, इसके साथ इल्म और शऊर और आगही हो, इल्म शऊर और आगही हो, ताकि जुरत का इस्तेमाल सही हो, बरवक्त हो, मौका महल की मुनासबत से हो, और साथ फिर नज्म हो, ऑर्गेनाइजेशन, नज्म, ताकि उसके नताइज पैदा किए जा सके, मुंतशिर न हो जाएं। तो जब तक जुर्रत और शजाअत, जिहादियत और इनकलाबियत और सही इल्म और शऊर, तकवा और सालिहियत और नज्म, जब तक ये चारों चीजें यकजा न होंगी, मंजिल नसीब नहीं हो सकती। मुस्तहरी इनकलाब के सिपाहियों, आज इस्लाम के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी हर सतह पर धोखा और जुल्म हो रहा है। मैं तो हालत यह है कि टीवी पर बैठता नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं होता, कभी गुजरते बैठते कोई मौका मिल जाए तो जिगर खून के आंसू रोता है। पता नहीं आप देखने वाले कैसे बर्दाश्त करते होंगे। अभी कल किसी जगह किसी की ताज़ियत थी और इयादत थी, तो उनके मिलने के लिए गए हुए थे रात, तो टेलीविजन चल रहा था, तो वहां एक साहब थे नंगे सर और कुरान मजीद खोला हुआ और एक अजीब सा माहौल, और वो कुरान मजीद का दर्स दे रहे थे। किसी ने मुझे बताया कि ये ज़ाब्ता कुरान बयान फरमा रहे हैं, ज़ाब्ता हयात या पता नहीं क्या जी, ज़ाब्ता हयात बयान हो रहा है। और साथ ही वो खत्म हुआ तो आज के दिन जो फहमुल कुरान लगना है, कुरान का दर्स, उसका इश्तिहार आ गया। एक मोहतरमा है, खातून है, मर गए, मुबारक हो तुम्हें, इस्लाम लाने वालों, मर गए तुम्हारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर उलमा, डूब के मर जाने की बात है। और इस कौम की गैरत को खुदा जाने झंझोड़ा कब आएगा। वो दीनी रहनुमा जो टके टके के मफादात के लिए चिमटे हुए, जमीन फरोशी कर रहे, दीन फरोशी कर रहे, जिन्हें दुनिया के मफाद की खातिर कब्र और मौत भूल गई है, जो साथ मिलते हैं तब भी मफाद के लिए और अलग होते हैं तब भी मफाद के लिए। न उनका साथ मिलना अल्लाह के लिए है, न जुदा होना अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह के लिए होता तो तुम अपने मफादात पर न मिलते, न इख्तिलाफ करते, गिरबारों तक तुम्हारा हाथ जाता कि यह कुरान का दर्स हो रहा है इस मुल्क में टेलीविजन पर, यह दीन का ज़ाब्ता बयान हो रहा है। और उसी के साथ एक और इश्तिहार टीवी पर आ गया, उसका लफ्ज था आपके लिए। ये मैंने पहली बार देखा, आज ताजा बात थी, याद रह गई, कल तो ये भी भूल जाएगी। आपके लिए किसी ने मुझे बताया कि ये एक फोहश प्रोग्राम है, वल्लाहु आलम दुरुस्त या गलत। तो किसी ने बताया कि ये प्रोग्राम है तो समंदर के किनारे लड़कियां बैठती हैं और गाने होते हैं और फहाशी और उड़ियानी होती है, और खुले बंदो रिसाले चीख चीख के मर गए। इस मुल्क को फहाशी, उड़ियानी, बेहयाई, बेगैरती, बेहमियती का दर्द दिया जा रहा है, इसलिए कि हुकूमत की ज़मा में कार बेगैरत और बेहया लोगों के हाथ में आ गई, बेदीन लोगों के हाथ में आ गई, जो नहीं चाहते कि ज़ोरे ज़मीन पर अल्लाह का दीन आए। शरीयत को धोखा देकर बदनाम किया जा रहा है, कभी सूद के हक में फतवे, अल्लाह के दीन को चैलेंज, कभी फांसी का फरोग, कभी दर्स कुरान के नाम पर मजाक, कभी कुछ कभी कुछ। मगर बताना चाहता हूं, आने वाला वक्त इतना बहरान और मुश्किल का वक्त आ रहा है उम्मत मुस्लिमा, जो आपने 44 साल में नहीं देखा। कुछ लोग तो वो थे जो एक्सपोज होते थे, ये एक्सपोज होने वाले नहीं, पोज करने वाले लोग। एक्सपोज होने वाले नहीं, पोज करने वाले लोग। कुछ वो थे कि अगर उनके अंदर दीन की दुश्मनी है तो एक दिन भी छुपी नहीं रहती थी, बोल पड़ते थे। ऐसों को गिराना हटाना आसान था। और वो लोग जिन्होंने दीन के लिबासे भी ओढ़ रखे हैं और दीन की पुष्ट में छुरे भी घोंप रहे और उलमाए दीन को जलील भी कर रहे और चंदे भी दे रहे, उन्हें धक्के भी दे रहे हैं और साथ भी मिला रहे हैं। और ये अपनी जुबान से कहते हैं कि पाकिस्तान के उलमा हमारी जेब में, इस तरह हाथ डाल के कहते, अपनी निजी मजलिसों में कहते उलमा मौलवी हमारी जेब में हाथ डाल के कहते। अफसोस
इस कौम को और दीन का नाम लेने वालों को कब शऊर आएगा। इस वक्त गैरत को बेदार करने का वक्त है, जुरत और शजाअत के साथ, मगर तकवा और सालिहियत उसके साथ रहे, क्योंकि हम शर और फसाद वाले लोग नहीं, हम जिहाद वाले लोग हैं, हक और जिहाद वाले लोग। फिर उसके साथ शऊर बरकरार रहे ताकि वक्त बे वक्त की पहचान हो, और फिर नज्म, ताकतवर नज्म हो ताकि नताइज समेटे जाएं, मुंतशिर न हो। तारीख मिनहाजुल कुरान इन 4 शराइत के साथ इसके कारकुन चलेंगे, मंजिल करीब होगी। आगे बढ़ते रहना चाहिए, जुरत, शऊर, तकवा और नज्म के साथ बढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह की मदद और हुजूर अलैहि सलाम के नाले पाक का सदका हमारे शामिल हाल होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।